Iqra TV, connecting you to the source. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and a very good evening to you. Welcome to the hour. I'm your host and presenter Riaz Ahmed. It is a pleasure to be here to serve you. I hope you're having a great weekend and I hope that you'll have a wonderful week coming ahead of you. Last week we talked on the issue of Kashmir, and this week again we're going to talk on the issue of the present situation in Pakistan. To discuss on the issue of Pakistan, I have three wonderful guests with me here today from three different Pakistan's political parties. My first guest is Tariq Bhatti, who is a deputy in charge, Cultural Wing UK PPP. Tariq Bhatti sahab, assalamu alaikum. And my next guest sitting on this side is Dr. Anjum Rono. Dr. Anjum Rono sahab hain political advisor the ex-PM Mian Nawaz Sharif sahab ke. Dr. sahab, assalamu alaikum and welcome to the program. Hamare teesre guest hain Tariq Bihari sahab, who is the member of the APML, jo ke Parvez Musharraf sahab ki party hai. Tariq Bihari sahab, welcome to the program. Thank you, sir. आपको कैसा लगा है यहाँ आना जाना? कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं माशाल्लाह सर, बहुत इजी पता था और आराम से आ गए हम लोग, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। I really thank you very much all you gentlemen for joining me here in this program. नाजरीन, हमारा मकसद ये होता है इन दोस्तों को, इन भाइयों को इकट्ठा करना कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है या जो हमारी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके आइंदा फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या प्लान्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, बिकॉज वी नो दैट यू वांट टू नो that what do they plan for the betterment of Pakistan, for the future of Pakistan. तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं फिलहाल जो हमारी पाकिस्तान में सिचुएशन है उसके हवाले से अपने डॉक्टर अंजुम साहब जो हैं ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी से हैं। तो डॉक्टर अंजुम साहब, आपसे मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी इलफर्ड में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नवाज शरीफ साहब की, तो वहाँ पे आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान में अब फिलहाल जो है पीपीपी को 2.5 बरस हो गए हैं रूल करते हुए, तो इन पिछले 2.5 बरस में एज यू आर द ओपोजिशन, आपके नजरियात क्या हैं कि इन 2.5 बरस में पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के अवाम ने क्या अचीव किया है पीपीपी से? थैंक यू वेरी मच रियाज साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और ताकि मैं अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकूँ। एक्चुअली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरह पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक जमहूरी अवामी जमात है। और जब आपको पता है 2.5 साल पहले पाकिस्तान में इलेक्शंस हो गए तो हमारी बड़ी तवक्कुआत इनसे वाबस्ता थी। मियां नवाज शरीफ ने बीबी के साथ एक मीसाक जमहूरियत साइन किया था और आपको पता है इलेक्शन के नतीजे में परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट को शिकस्त हुई और पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी को फतह नसीब हुई। उसके बाद इनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई और मियां नवाज शरीफ ने इनको सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती ये रहेगी, शुरू के दिनों में एक टोला जो कि एक पेपर के सहारे से, जिसको आप वसीयतनामा कहते हैं, पीपल्स पार्टी पे इस टोले ने कब्जा कर लिया और पीपल्स पार्टी को एक नई पार्टी के रूप में ये आगे लेके आए। उस पार्टी का नाम है जरदारी पार्टी। और इस जरदारी पार्टी ने जो पहला काम किया पाकिस्तान में या पाकिस्तानी आवाम के लिए, इन्होंने सबसे पहले वादा खिलाफी की, मुआहदे को तोड़ा। इन्होंने जो थोड़ी सी आप डिटेल दें। बिल्कुल, इन्होंने जो बुरबन का मुआहदा था, इन्होंने इस्लामाबाद में जो मुआहदा हुआ था, मरी में जो मुआहदा हुआ था, इस मुआहदे को तोड़ दिया इन्होंने। पहला काम किया इन्होंने। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि ये लोग बेसिकली एनआरओ की सपोर्ट से आगे आए थे, तो इन्होंने मुशर्रफ की जितनी पॉलिसियां थी उसको टो कर दी। जैसे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, अभी तक इनके जो 4 प्रोविंसेस में गवर्नर्स हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं। तारिक अजीज साहब जो परवेज मुशर्रफ का राइट हैंड था, वो अभी तक इस्लामाबाद के 2 बंगलों में रह रहा है, सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है। फिर तीसरा काम जो पीपल्स पार्टी वालों ने जो तीसरा काम किया वो डोगर कोर्ट्स इन्होंने बनाई। उस डोगर कोर्ट से इन्होंने बीए की शर्त खत्म करवाई। और जो चौथा काम इन्होंने किया, इन्होंने एक आमिर को, एक ट्रेटर को, एक गद्दार को और एक मर्डरर को इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर देके प्रेसिडेंसी से इन्होंने रुखसत कर दिया। फिलहाल आपका ये नजरियात हैं
تو انشاءاللہ یہی سوال میں طارق بہاری صاحب سے کرتا ہوں. طارق بہاری صاحب جو ہیں یہ APML جو ہمارے پرویز مشرف صاحب کی پارٹی ہیں اس کے ممبر ہیں یہاں UK میں. تو طارق بہاری صاحب آپ جواب دیں اس بات کا, تو پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے اپنے طارق بھٹی صاحب کی طرف. تھینک یو سر. جو الزامات انہوں نے لگائے ان کے اوپر کہ وہ غدار ہیں, ان کو لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے اس کے چیف آرمی اسٹاف تھے جن کو محترم نواز شریف صاحب ہی نے جگہ دیا تھا, جنہوں نے بنایا ہی ان کو تھا. ایک بات یہ بتائیے, یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک شخص کو آپ عامر 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 کہہ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا جمہوری طریقہ ہے کہ ایک شخص پاکستان کا چیف آرمی اسٹاف ہے, وہ اپنے ملک سے باہر کسی ملک میں جا کر اپنے ملک کی نمائندگی کرنے گیا ہے, اور جب واپس آتا ہے تو جب اس کا فضا میں جہاز فضا میں ہی ہوتی ہے, تو یہ کون سی جمہوری انداز ہے؟ یہ کون سا جمہوری طریقہ ہے کہ وہ شخص ایک قلم کے ذریعے ہوا میں آدمی بیٹھا ہوا 200 عوام کے ساتھ وہ جنرل بیٹھا ہوا ہے, وہ پاکستان کی عزت ہے, وہ پاکستان کی شان ہے, وہ پاکستان کی انا اور بقا تھا, آپ کو حق تھا, بالکل آپ کو حق تھا, لیکن اس کو طریقہ کار ہوتے ہیں, کوئی پروسیس ہوتا ہے. آپ کیسے پرائم منسٹر ہیں؟ آپ نے جب بھی کام کیا جذبات میں آگے کام کیا. کوٹ پہ حملہ نواز شریف نے کروایا, جنوبی صاحب کا طیارہ جب ہوا میں تھا ختم چاوک نے کیا, جگہ آپ نے لے لیا. آپ کس ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جمہوریت ہے؟ PPP کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں؟ فی الحال جو 2.5 سال PPP کو ہو گئے ہیں ہمارے, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا کھلی کتاب آپ کے سامنے, مجھ سے بہتر عوام جانتی ہے, اور آپ جان رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے 9 سالہ دور اقتدار کو دیکھ لیجئے سر, اور آج کی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے جو ساتھ بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب, ان کو دیکھ لیجئے جناب والا کہ آج چینی 92 روپے کلو ہے, اور جتنی بھی چینی شوگر مل انڈسٹری یہ نواز شریف صاحب کی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے؟ کیا مشرف صاحب کی شوگر مل وہاں موجود ہے؟ یہ ایک مونوپولی ہے سر, یہ عوام سب جان رہی ہے, عوام سب دیکھ رہی ہے. پھر ایک چور سارے اکٹھا ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے مشرف پیچھے لگنے کا؟ اس کی ایک وجہ ہے جناب والا, یہ جنتا سب جانتی ہے, اس کی ایک وجہ یہ کہ وہ ایماندار ہے. لا مشرف کے اندر کبھی ایسے یقر اوپر اقدامات کو لگایا ہو؟ مشرف صاحب پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی 7 چارجز ہیں. بتائیے کیا ہے جی کیا چارج؟ میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں. اس وقت پاکستان کو ایک ایماندار رہنما کی ضرورت ہے. آپ مشرف پر چاہے جو الزام لگا دیں, سب آپ کی مرضی ہے لگاتے رہیں, لیکن کم سے کم ایک الزام وہ اس پر کوئی لگا نہیں سکتا, کوئی مائی کا لال بھی, کہ اس نے کوئی بیمانی کی ہوئی, اقرا پروری کیا ہو, اپنے بیٹے کو لگایا ہو, کہیں ڈائریکٹر لگایا ہو, کسی کو کہیں پر لگایا ہو. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے سر. یہ پرویز مشرف کی جو راہ میں رکاوٹ, آج پوری پارلیمنٹ, پورے سیاسی لوگ بن رہے ہیں, وہ سب چور ہیں. وہ جانتے ہیں کہ چوکیدار ہے جو پاکستان. دیکھیے مجھے بولنے تھے, ایکسپلین کرنے تھے, بولیں, لیکن آپ تھوڑا دوسروں کو بھی وقت دینا ہے. بالکل دوں گا سر, میں بالکل, پھر دوبارہ آپ کی باری آئے گی, بالکل آئے گی. لیکن یہ کوئی انصاف نہیں ہے, یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کو ملک سے باہر بیٹھا ہے, آج پوری پارلیمنٹ اس کے پیچھے لگ. ایک بات بتائیں آپ, یہ جو آج چینی, آج پیٹرول, ابھی کی رپورٹ آئی ہے سر, ابھی کی رپورٹ ہے کہ نہیں, ابھی جو بھی ہے حکومت تو آپ کی ہے نا. چینی چاہے مہنگی, تو آپ اس پہ کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ شوگر ملز جو ہیں, حکومت جو ہے, کس کی حکومت ہے؟ سوری آپ نے, سوری, تو پھر مجھے ان کی طرف آپ جانے دیں ذرا, کیونکہ آپ مجھے, میں نے ان سے پوچھنا ہے. 9 سال تک مسٹر پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب, تب بھی تو بڑی پرابلم لوگوں نے فیس کی تھی, اس پہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. لوگ بھی کہیں گے, لوگ آپ کو بتائیں گے, میرا تو مسئلہ نہیں ہے. لائیں بتائیں مجھے, ناظرین سے کہتا ہوں, بڑی مہربانی, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیے گا. پہلے پارٹ کے بعد انشاءاللہ بریک کے بعد فون لائنز بھی کھلیں گی, اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی فون کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیجئے گا. اینڈ لیٹس میک دس پروگرام اے گریٹ پروگرام. اینڈ یو ہیو آل دا رائٹس ٹو آسک دیز 3 جنٹلمین اینی کوسچنز دیٹ یو وانٹ ٹو آسک. جناب اب آپ کی باری ہے. انہوں نے بھی آپ کے خلاف باتیں کی ہیں, انہوں نے بھی آپ کے خلاف باتیں کی ہیں, اور پبلک بھی آپ کے خلاف باتیں کر رہی ہیں. میں نے تو لوگوں سے جن سے پوچھا ہے وہ تو خوش نہیں ہے PPP کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ جب سے PPP آئی ہے ہمارے تو ملک کی تباہی ہو گئی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی الکریم. پہلے تو جناب بات یہ ہے کہ ان صاحبان نے جو بھی باتیں کی ہیں, یہ اصل میں یہ لوگ منارٹی میں ہیں. پاکستان کا میں پیپلز پارٹی کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہماری اس وقت اگر پاکستان کو کسی پارٹی نے بچایا تھا محترمہ کی شہادت کے بعد, تو وہ آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کو بچایا. جس وقت بی بی کی بہیگانہ موت ہوئی, بے رحمانہ قتل ہوا اپنا لیاقت باغ میں, اس کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی, اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے ہاتھ سے پاکستان نکل چکا تھا. ایون نواز شریف بھی نہیں کنٹرول کر سکتے تھے, وہ ابھی اپوزیشن میں تھے, اور پلس جو تھے نا اس وقت پاکستان کی بہت کریٹیکل سچویشن تھی. اور اسی اسنا میں جو ہے نا آصف علی زرداری صاحب نے بڑی باہمت طریقے سے اور بڑے جارحانہ انداز سے اور بڑے طریقے سے انہوں نے پاکستان کی جو ہے نا پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی, اور اپنے بیٹے کو انہوں نے چیئرمین اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے نامزد ان سے کنسینس کر کے یہ لگایا.
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی ہمیشہ جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو ہمیں مسائل ورثے میں ملتے ہیں. اس وقت اگر اچیومنٹ جو ہو رہی ہے ہماری مسائل آپ پارٹی کے زمانے میں بنتے نہیں؟ نہیں سے بنتے بھی ہیں. دیکھیں نا مسائل جو ہے پاکستان کے, میں اگر فلیش بیک میں چلاؤں گا تو 60 سال سے چل رہے ہیں یہاں پر. لیکن اس وقت جو ہماری جو اچیومنٹ ہو رہی ہے تو الحمدللہ تعالیٰ اس وقت 18th امینڈمنٹ ہم نے لائی ہے, NFC ایوارڈ ہم نے دیا ہے پاکستان کو. اس وقت پاکستان کو نا جو ناردرن پروونسز پہ جو یہ جو ہو رہے تھے اس پر الحمدللہ تعالیٰ اس پر کنٹرول ہو گیا ہے, بہت کم ہو گیا ہے وہ چیزیں. یہ بھی ہماری دہشت مہربانی گردی, ہے. ایک یہ بھی منٹ ہماری مہربانی ہے. ایک منٹ بات سنیں, لیٹ می ٹو بولیں. آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا نا, آپ کی وجہ سے یہ انٹرفیئر نہیں کریں آپ, انشاءاللہ آپ کو بھی پورا موقع Thank you, ملے. sir. یہ گند آپ کی وجہ سے ہوا ہے. میں ذرا ان کو جی، لقمہ بات دے رہا کریں. تھا. جی نا, وہ بات کریں. بلوچستان پر جو الحدگی کی تحریکیں چل رہی تھی وہ بھی الحمدللہ تعالیٰ کنٹرول ہو گئی ہیں. اس وقت جو ہے نا آپ جو سچویشن پرویز مشرف صاحب نے کریٹ کی تھی الحمدللہ تعالیٰ زرداری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ الحمدللہ اس کے بعد اچانک جو فلڈ آ گیا تو ساری گورنمنٹ مشینری انہوں نے اس پر لاگو کر دی. اب وہ فلڈ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور وطن کارڈ کی اسکیم پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا ہر وقت یہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو فلور پہ اسپیچ کرتے ہیں, ہر ویکنڈ میں 2-3 مرتبہ اسمبلی میں اپنی پالیسی جو ہے نا بیان کرتے ہیں. ہر چیز ہوتی ہے, ایک سسٹم سے چلنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ایک باہمی آپس میں کنسنس ہے اور بالکل الحمدللہ تعالیٰ روزگار کے لیے بھی انہوں نے ایک پالیسی بے نظیر اسکیم, سپورٹ اسکیم, غریبوں کو انہوں نے, لاکھوں لوگوں کو انہوں نے جو ہے اس مد میں فنڈ دیے ہیں. آپ اس چیز کو بھی فوکس کریں. اور پلس انہوں نے ابھی جو فلڈ ریسکیو آپریشن ہوا ہے اس میں انہوں نے ایک وطن کارڈ اسکیم شروع کی ہوئی ہے. بڑے اچھے طریقے سے وہ اسکیم چل رہی ہے اور لوگ الحمدللہ تعالیٰ اس وقت ان کے گھر بھی بن رہے ہیں, گھر بننا شروع ہو گئے ہیں. وہ آستے آستے سب آپریشن ہو رہا ہے, وہ ایک طریقے سے ایک سسٹم سے ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو مطلب ایک ٹائم دیا جائے, ایک ٹائم فریم دیا جائے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو 2.5 سال میں کتنا ہوا ہے ان کا ٹائم فریم؟ 2.5 سال وہ کتنا کام کرنے کے لیے 2.5 سال میں دیکھیں نا, ایک تو ہمیں جو شروع یعنی کہ جو 2.5 سال میں کام ہونا چاہیے تھا وہ ہو چکا ہے, ہو رہا ہے نا. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پورا جو مشن جو ہے نا ابھی ہے وہ ابھی کنٹینیوس چل رہا ہے نا. ابھی ایک سسٹم چل رہا ہے, اس کو اب ٹریک پہ چلنا ہے نا. اس کو ایک دم سے فلڈ آ گیا, اب اس چیز کو ایک آسمانی آفت آ گئی تو اس کو تو اب کنٹرول کرنا ہے نا. اب سارے فنڈز اس پر جو ہے نا ہو گئے اور اس میں جو ہے نا انٹرنیشنل جو ہے نا میڈیا نے اور انٹرنیشنل ڈونرز نے بڑی اچھی سپورٹ کی. اور پھر اس وقت جو اپنی شاہ محمود قریشی صاحب ابھی امریکہ گئے تھے تو بڑی اچھی اچیومنٹ وہ ہو گئی ہے. USA اور پاکستان کے درمیان جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ہے کہ جو دہشت گردی, پاکستان اس وقت فرنٹ لائن پر دہشت گردی پر ہے, وہ اس وقت ہم کنٹرول کر رہے ہیں اور پاکستان بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کر رہا ہے. طارق بھٹی صاحب فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں کنٹرول آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی پہ کنٹرول کر رہے ہیں. دہشت گردی پہ تو لوگوں کے مطابق یا لوگ جو ریسرچر ہیں ان کے مطابق تو کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا, بلکہ دہشت گردی تو اور بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں ڈرون اٹیکس بڑھ رہے ہیں. اگر دہشت گردی پہ پاکستان کی حکومت کنٹرول کر رہی ہوتی تو پھر ڈرون اٹیک کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی اور یہ ڈرون اٹیکس کیوں ہوتے؟ کیونکہ ڈرون اٹیکس کے ذریعے سے میرا خیال ہے انسنٹ کافی لوگ مر رہے ہیں. آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ انسنٹ لوگ مر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, وہ تو ہم مانتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ USA بھی مانتا ہے کہ جی انہوں نے بھی پچھلے دنوں میں ایک شاید کسی ماسک پر اٹیک ہوا تھا تو فورن آفیس نے اس پر انہوں نے ہماری فورن آفیس سے ایکسکیوز کیا تھا. اس چیز کو دیکھیں نا, اب یہ ایک اٹیک ہوتا ہے تو اس میں تو ظاہر بات ہے تو معصوم لوگ تو جب آگ جنگل میں لگتی ہے